मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान फ़हमी के लिए अरबी ग्रामर की क्लास में पिछली मरतबा हमने काफ़ी सारे नुकात को समझा। हमने ज़र्फ़ समझे, उसके बाद अस्माए इस्तिफ़हाम समझे, उसके बाद इसमें मौसूल की बहस को समझा, फिर हुरूफ़ जार और मुरक्कब जारी को समझा, और उसके बाद आखिर में हमने हुरूफ़ अत्फ़ पढ़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ख़ासा ग्रामर का हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और अस्माए इस्तिफ़हाम के बाद आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। एक होते हैं अस्माए इस्तिफ़हाम और दूसरे होते हैं हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने खाना खाया, और आप कह सकते हैं कि जी हाँ या जी नहीं, तो फिर ऐसे सवाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हल या आ, और इन दोनों का मतलब होता है क्या। अलबत्ता बाज़ सवालात ऐसे होते हैं कि उनका कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है। मसलन आपका क्या नाम है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि मेरा नाम हामिद है। तो ऐसे सवालात कि जहाँ पर जवाब देने के लिए कुछ न कुछ वजाहत करनी पड़ती हो, हाँ या नहीं से बात नहीं बनती हो, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं माँ। माँ का मतलब भी होता है क्या। माँ इसमों का, तेरा नाम क्या है। तो ये दोनों कहलाते हैं हुरूफ़ इस्तिफ़हाम, जबकि माँ ये अस्माए इस्तिफ़हाम में शामिल है और हमने इसको वहाँ पढ़ा था। उसके बाद सफ़ा नंबर 8 पर अगली बहस है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के बारे में। ये 6 हुरूफ़ हैं और ये 6 हुरूफ़ कुरान पाक में बहुत कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। आइए इन हुरूफ़ को पढ़ते हैं। इन्ना, बेशक। अन्ना, इसका मतलब भी बेशक भी होता है और केह भी। जब किसी गुफ्तगू के शुरू में आए तो इन्ना, और जब गुफ्तगू के दरमियान में आए तो अन्ना। फिर है का अन्ना, इसका मतलब होता है गोया के। फिर लाकिन्ना, इसका मतलब होता है लेकिन। फिर लाअल्ला, लाअल्ला का मतलब शायद। और लईता, लईता का मतलब शायद। लईता का मतलब काश या के। या लईतनी कुन्तु तुराबा, ए काश के मैं मट्टी होता। तो इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना और लईता और लाअल्ला। इन अस्मा के हवाले से 2 बातों को समझ लीजिए। पहली बात ये कि जो हुरूफ़ मुशब्बह फ़ेल होते हैं, ये जिस इस्म से पहले आते हैं तो उस इस्म को ये ले आते हैं नसब में। जैसे कुरान मजीद के अंदर बार बार आता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह और अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। देखिए, इन्ना की वजह से अल्लाह पर नसब आया है। तो जितने हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल हैं, ये फ़ेल की तरह से एक्ट करते हैं। फ़ेल भी जैसे एक इस्म को मफ़ूल बनाते हुए नसब देता है, इसी तरह से ये भी अपने इस्म को नसब देते हैं। वलाकिन्नल्लाह, लाकिन्ना के बाद अगर अल्लाह आएगा तो उस पर नसब आएगी। ये कभी नहीं हो सकता इन्नल्लाहु या इन्नल्लाही, कभी नहीं हो सकता। जब भी इन्ना आएगा अपने बाद वाले इस्म को हालत नसब देगा। दूसरी बात कि ये जो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल हैं, ये कभी भी किसी फ़ेल पे डायरेक्ट नहीं आते। दरमियान में हमें ज़माइर मंसूबा में से कोई ज़मीर डालनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़ेल है यक़ूलु, इसका मतलब होता है वो कहता है, यक़ूलु। अब अगर इससे पहले इन्ना लगाना पड़े
تو انا یقولو کبھی نہیں آئے گا، ہمیں درمیان میں ضمیر ڈالنی پڑے گی۔ اب چونکہ یہ فعل واحد کا ہے، وہ کہتا ہے، واحد کا ہے، غائب کا ہے، مذکر کا ہے، تو ہمیں واحد مذکر غائب کی نصب کی ضمیر منصوبہ ڈالنی پڑے گی، تو یہ ہوگا انہو یقولو، انہو یقولو، اس طرح سے لکھا جائے گا، انہو یقولو، بے شک وہ کہتا ہے۔ تو اسم سے پہلے اگر یہ آئیں گے حروف مشبہ بالفعل تو یہ اس کو نصب دیں گے، اور اگر یہ فعل سے پہلے آئیں گے تو درمیان میں نصب کی یعنی ضمیر منصوبہ متعلقہ وہ ڈالنی پڑے گی۔ آئیے ان حروف کو اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حروف مشبہ بالفعل آپ نے ملاحظہ فرمائیے۔ اب آئیے صفحہ نمبر 9 پر، یہاں پہ اب کچھ مرکبات دیے ہوئے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ اسماء کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، اور مرکب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مرکب ناقص، جس میں کوئی بات مکمل نہ ہو بلکہ ادھوری ہو، جیسے دو اسم ہیں، ایک ہے محمود، ایک ہے کتاب۔ محمود کی کتاب، اس مرکب میں دو اسما آ گئے، محمود اور کتاب، لیکن بات مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے محمود کی کتاب تو آپ تشنگی محسوس کریں گے کہ بات مکمل نہیں ہے، محمود کی کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں۔ اسی طریقے پر ایک دوسرا مرکب ہوتا ہے جو کہلاتا ہے مرکب تام، اور اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، یا جملہ، اور اس میں بات مکمل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ محمود کی کتاب نئی ہے، محمود کی کتاب نئی ہے، اب بات مکمل ہے، یہ مرکب تام ہے یا مرکب یا جملہ ہے۔ اب آئیے مرکب ناقص کی کچھ مثالیں سمجھتے ہیں، اور پھر مرکب تام کی دو مثالیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ مرکب ناقص میں سب سے پہلے ہے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی میں ہوتا ایسے ہے کہ کوئی ایک اسم ہوتا ہے، اس کے بعد حرف عطف آ جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا اسم آ جاتا ہے، اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مرکب عطفی۔ جیسے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے آسمان اور زمین، تو آسمان مراد ہے بہت سے آسمان، بہت دفعہ آتا ہے السماواتی، السماء، السماواتی والارض۔ آسمان اور زمین، ایک اسم ہے آسمان اور دوسرا اسم ہے زمین، اور ان کے درمیان میں حرف عطف ہے واو، تو آسمان اور زمین یہ ہے مرکب عطفی۔ مثال کے طور پر ایسے کہا جائے کہ کتاب یا قلم، تو اب یہاں پر بھی الکتاب اور او القلم،
الکتاب او القلم. یہ بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ یہ جو ال ہوتا ہے ملانے کی صورت میں اس کی حرکت نہیں پڑی جاتی، لہذا یہ حرکت ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد ساکن کو جب بھی آگے ملانا ہوتا ہے تو ہمیشہ زیر دیا جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا کتابو اور اول قلم، کتاب یا قلم. تو یہ ایک مرکب ہے، مرکب عطفی. اس کے بعد آئیے دوسرا مرکب سمجھتے ہیں، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی، مرکب توصیفی میں ایک ہوتا ہے موصوف اور ایک اس کی ہوتی ہے صفت. جیسے مثال کے طور پر کہا جائے کہ واضح کتاب، واضح کتاب. قرآن مجید میں کتاب کی عربی ہوتی ہے کتابن، اور واضح کی عربی ہوتی ہے مبین. مبین ہے، تلک آیات الکتاب المبین. تو واضح کتاب، بلکہ عام طور پر جب ہم نکرہ کرتے ہیں تو ہم ایک ساتھ لگا دیا کرتے ہیں. ایک واضح کتاب کی عربی ہوگی کتاب مبین. تو یہاں پہ یہ کتاب موصوف ہے، اس کی صفت ہے مبین، کہ یہ کتاب کیا ہے، یہ کتاب یہ واضح ہے، کتاب مبین. مرکب توصیفی کے کچھ قواعد ہیں، آپ صرف نوٹ کر لیجئے. جب ہم قرآن مجید میں اس کی مثالیں پڑھیں گے تو وہاں ان کو زیادہ سمجھیں گے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی. پھر جنس، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی. اسی طرح سے حالت، اگر موصوف رفع میں ہے تو صفت بھی رفع میں ہوگی، موصوف نصب میں ہے تو صفت بھی نصب میں ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی. اسی طرح سے حالت، اگر موصوف رفع میں ہے تو صفت بھی رفع میں ہوگی، موصوف نصب میں ہے تو صفت بھی نصب میں ہوگی، موصوف جر میں ہے تو صفت بھی جر میں ہوگی. اسی طرح سے قسم، قسم سے مراد ہے معرفہ یا نکرہ. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ تو صفت نکرہ ہوگی. ایک ایکسیپشن ہے اور وہ ہے اس کا دوسرا قاعدہ، اور وہ یہ ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، صفت واحد مؤنث ہوگی. تو صفت واحد مؤنث ہوگی. مثال کے طور پر ایک مرکب ہے کچھ طویل قلم، کچھ طویل قلم. اب قلم کی عربی ہوتی ہے قلمن، اور اس کی جمع ہوتی ہے اقلام، اور یہ اقلام جمع مکسر ہے. جمع سالم اگر ہوتی تو وہ ہوتی قلمونا، قلمینا، قلمینا، لیکن قلم کی جمع سالم نہیں بنتی، اس کی جمع ہوتی ہے جمع مکسر. تو اقلامن، اقلامن، اور صفت اس کی اب آئے گی واحد مؤنث، لہذا وہ ہوگی واحد اور مؤنث. طویلتن، طویلتن، اقلامن طویلتن. غیر عاقل سے مراد ہے
کہ 3 مخلوقات عاقل ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، ان کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ اقلام غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کی صفت آ گئی طویلتن۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ جب تم مصر شہر میں داخل ہو تو داخل ہونا متفرق دروازوں سے، تو وہاں پہ الفاظ آئے ہیں ابواب متفرقتن، ابواب متفرقتن، بابن کی جمع ابواب اور اس کی صفت آئی ہے واحد مؤنث متفرقتن، کہ تم داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے۔ اگر تم ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی تم پر کوئی بری نگاہ ڈالے کہ یہ اتنے سارے نوجوان ایک ساتھ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ابواب متفرقتن، جدا جدا دروازے۔ تو یہ ہے مرکب توصیفی۔ ہم نے صرف اس کا تعارف پڑھا ہے، انشاءاللہ مزید اس کو آپ اس وقت سمجھیں گے جب کہ ہم قرآن مجید سے ترجمہ کر کے اور مرکب توصیفی کی مثالیں لے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایک ایسا مرکب ہے کہ جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اب یہاں پہ کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف۔ اللہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے مضاف الیہ، اور جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف۔ اب اس کے قواعد کیا ہیں؟ نمبر 1، عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مضاف خفیف ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں گے خفیف سے مراد کیا ہے؟ مضاف خفیف ہوتا ہے۔ نمبر 3، مضاف الیہ پر جر کا اعراب آتا ہے۔ یہ 3 اس کے قاعدے ہیں، مضاف پہلے، مضاف الیہ بعد میں، مضاف خفیف ہوتا ہے، مضاف الیہ پر جر کا اعراب آتا ہے۔ اور ایک چوتھی بات بھی ہے کہ مضاف پر ال نہیں آتا، مضاف پر ال نہیں آتا۔ اب آئیے سمجھیے خفیف کو۔ خفیف اصل میں کہتے ہیں جب کہ ہم کسی اسم پر نون کی آواز کو نکال دیں۔ مثلا کافرن، کوئی اگر کر دیا جائے کافرو تو نون کی آواز ختم ہو گئی۔ پہلے آواز آ رہی تھی کافرن اور اب ہے کافرو، تو اب نون کی آواز نہیں آ رہی، پہلے آخر میں نون کی آواز آ رہی تھی کافرن اور اب آ رہی ہے کافرو۔ تثنیہ جیسے ہوتا ہے کافران اور آپ اسے کر دیں کافرہ تو نون کی آواز نکل گئی، خفیف ہو گیا۔ اسی طریقے پر کافرون، اسے ہم کر دیں کافرو تو نون کی آواز نکل گئی۔ تو خفیف کا مطلب ہوا کہ تنوین کو ختم کر کے حرکت ایک کر دی جائے یا تثنیہ یا جمع کا نون گرا دیا جائے، اسے کہتے ہیں نون اعرابی۔ تو نون اعرابی گرا دیا جائے یا تنوین کو ختم کر کے ایک حرکت کر دی جائے تو یہ خفیف ہو گیا۔ تو مضاف پر تنوین کبھی نہیں آئے گی، وہ خفیف ہوگا، اور مضاف میں سے نون اعرابی کو ہم گرا دیتے ہیں۔ ایک مثال کر کے ہم آج کی کلاس مکمل کریں گے۔ اللہ کی رحمت، اب دیکھیں یہاں پہ مضاف الیہ اللہ ہے اور مضاف رحمت ہے۔
ترجمہ کریں گے ترتیب الٹ کر، مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں. تو رحمتو، اب دیکھیے رحمتن نہیں ہوگا، مضاف خفیف ہوتا ہے، نون کی آواز نہیں آئے گی. رحمتو، تو پہلا قاعدہ کہ ہم مضاف پہلے لائے اور مضاف الیہ بعد میں، ہم نے مضاف کو خفیف رکھا. اس کے بعد مضاف الیہ پر جر کا اعراب آتا ہے، رحمت اللہ ہی، ہم اس پہ جر کا اعراب لائے. مضاف پر ال نہیں آتا، ہم نے مضاف پہ ال نہیں لگایا. رحمت اللہ ہی، اللہ کی رحمت. عذاب اللہ ہی، اللہ کا عذاب. یوم القیامتی، قیامت کا دن. تو یہ ہے مرکب اضافی. الحمدللہ کہ آج ہم نے مرکبات میں سے کچھ مرکب پڑھے ہیں، مرکب عطفی، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا مرکبات کو پڑھنے کا آئندہ کلاس میں بھی جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن سیکھنے کی اس کوشش میں مدد فرمائے اور ہمارے لیے اس پورے کام کو سہل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 5 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں: حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ میں ڈیش کو حالت نصب دیتے ہیں. اے مبتدا، بی خبر، سی مضاف. سوال نمبر 2، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت ڈیش ہوتی ہے. اے بی جمع مکسر، بی جمع، سی واحد مؤنث. سوال نمبر 3، مضاف ہمیشہ ڈیش ہوتا ہے. اے منصوب، بی خفیف، سی مجرور. سوال نمبر 4، مضاف الیہ ڈیش ہوتا ہے. اے مجرور، بی معرف باللام، سی نکرہ.